सूरत कौसर को भी ऐसे ही देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि उस वक़्त में मक्का में क्या सिचुएशन थी जब ये नाज़िल हुई थी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि सूरत अल कौसर जो है ये नुज़ूल के एतबार से 50 नंबर की सूरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे अब्दुल्ला जो थे, उनकी जब वफ़ात हुई थी, आपको पता है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे पहले एक बेटे थे जो कासिम थे, सबसे बड़े थे। कासिम की वफ़ात जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत जब उनको वही आई थी ना पहली दफ़ा 40 इयर्स में थे, उससे पहले उनकी वफ़ात हो चुकी हुई थी। अच्छा, अब ये जो बेटे थे अब्दुल्ला, इनकी वफ़ात नबूवत के बाद में होती है। रसूलुल्लाह की 4 बेटियाँ हैं, ठीक है? एक रुक़िया, उम्मे कुलसूम और रुक़िया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये 4 बेटियाँ। अच्छा, अब ये 2 बेटे और फिर रवायात में आता है कि एक सबसे छोटा बेटा भी था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पे उन्होंने रखा था, इब्राहीम उसका नाम था। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक और क्या करना है कि हम देखेंगे कि उस ज़माने में उनके रस्म और रिवाज क्या थे, कि उनमें क्या उनकी सोच कैसी होती थी। अब ये बोलते हुए ना मुझे ये लग रहा है कि उसके ज़माने की क्या बात करें, हम आज के ज़माने की अगर बात करें तो एग्ज़ैक्टली सेम हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि बेटों को समझते हैं कि ये तो हमारी बुढ़ापे का सहारा, और बेटा तो बहुत बड़ी चीज़ है, और जिसके बेटे होते हैं तो वो अतराते हैं इतने, और जिनकी बेटियां होती हैं, और जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि रहमत है, लेकिन जब पैदा होती है तो ऐसी शक्लें बना लेते थे जैसे शक्लें स्याह हो गई हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उस ज़माने का तोड़ा है सूरत कौसर में बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, कि बताया क्या कि ये जो तुम लोग सोचते हो कि बेटे तुम्हारे बाद में काम आएंगे, तो कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया ना कि अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि माल, और 2 ही तो कमजोरियां हैं ना बंदे की सबसे बड़ी, कि माल और बेटे तुम्हारी दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी की जीनत है जो तुमने बनाई हुई है। असल की जीनत जो है ना, वो तो जो तुम नेक अमल करते हो, तो वो तुम्हारे हैं कि अल माल वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहात, कि नेक जो चीजें वो तुम्हारे साथ जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं खैरुन इंदा रब्बिका, तेरे रब के नजदीक जो सबसे बेहतर है। तो इसी चीज को आज हम जो कुरान से जुड़ते हैं ना, उनका नजरिया बिल्कुल फर्क हो जाना चाहिए। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीनों बेटे दिए और वापस ले लिए, और इस वक़्त में जिस वक़्त ये वाले वाक़या हो रहा है, सूरत अल कौसर नाज़िल हो रही है, ये अब्दुल्ला जब पैदा हुए हैं, आप सोचिए ज़रा कि उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम वो लोग जो हम सोचते हैं ना कि अब तो हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खुल गया, अब मेरी नमाज़ें परफेक्ट होना शुरू हो गई, मैं अब अच्छे काम करना शुरू हो गई, अब तो मैंने हिजाब भी लेना शुरू कर दिया, अब मैंने अपने कवर करना शुरू कर दिया, मैंने ये करना शुरू कर दिया। फिर अगर मुसीबतें कभी आ जाती हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं, आज़माइशें आ जाती हैं, तो बंदा परेशान हो जाता है कि हाय, अब तो मैं अच्छे काम करना शुरू कर दिया था, तो मेरा तो सारा चीज़ें उल्टी पड़ गई हैं। ये सूरा आपको ये बताने के लिए है कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाज़िल हुई थी। अब देखिए, उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से शादी हुई थी। हज़रत खदीजा मक्का की अमीर तरीन औरत, ठीक है, और इतने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाता पीता घराना सब ठीक ठाक चल रहा था। अब वही आती है, रसूलुल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, कोई और दीन का काम भी कौन कर रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन रात दीन का काम कर रहे हैं। और फिर उनके बाद क्या होता है कि उनका खानदान, सबसे पहले आप देखिए अबू लहब, उनके सगे चचा, कितनी नफरत वो करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और किस तरह से आप देखें कि हमसाए थे, दीवार एक थी, ऐसा नहीं तो कि बड़े बड़े महल हैं तो कोई नहीं, दीवार एक है तो क्या पता चल रहा है क्या नहीं, एक एक कमरे का घर होता था, और एक एक कमरा, और आगे सेन होता था, वो सेन ही ड्राइंग रूम भी होता था, किचन भी होता था, बैठने की जगह भी होती थी, वही सारा कुछ हो रहा था, छोटी छोटी दीवारें होती थी, साथ वाले घर में भी सारी आवाजें जा रही होती थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ये खबर आती है अब्दुल्ला की वफात की, तो यही चचा खुशियां मनाते हुए घर से निकलते हैं, इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं इसको भी। तो
تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ، اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ قبیلہ تو بڑی وہاں طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ، میرے لوگ، کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیسے ان کو تانے دیتے تھے، کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی، اور کس طرح سے ان کو اموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا، داعیے دین۔ دیکھیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئی، میں یہ بھی کرنا شروع ہو گئی، ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی داعیے دین ہوں، مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتیبہ اور عتبہ کے نام سے، تو انہوں نے ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے دو، تو ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، 2 بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں، بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں، قبیلے کے لوگ تنگ کریں، اور گھر میں آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی، ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا۔ یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے، اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، اور اس کو عام حزن کہتے ہیں۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے۔ آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے، میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں، میرے پاس تو ایک کے بعد کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے، ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا کہ غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا کرو، ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں۔ آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا، چلو اپنا غم نہیں نا، کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی۔ میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا، میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی، تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ، میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی، وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی، تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو گھر خالی ہو اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے۔ اچھا، میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئے، اس کی وہ بات یاد آ گئی، تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے، ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو مطلب فوت ہو گئے ہیں۔ اینڈ آئی واز لائک، ابھی میں وہ کہتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وقت وہ کہتی تھی۔ تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے 2 بیٹے تھے، اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے، 25 یا 24 ایئرس کا بچہ۔ تو میں آنیسٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ سانس نہیں آتا، بندہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی تسلی دوں، میں خود ہی رونا شروع ہو گئی، اور میں آئی کونٹ کنٹرول مائی سیلف کہ یا اللہ میں اس کو کیا تسلی دوں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یا اللہ یہ مطلب کھڑی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں سورۃ کوثر یاد رکھیے گا، پہلے سے اپنے دماغ میں یہ پورا سینیریو بٹھا کے رکھیے گا رسول اللہ کی زندگی کا، تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی زندگی میں کوئی غم آئے یا کسی کو آئے تو آپ ایک دم سے آگے سے بول سکیں، اس کو تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لفظ بتا دیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہاں پہ اب ہم آتے ہیں وجہ نزول کیا تھی۔ اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مدنی دور کی ہے۔ جنہوں نے کہا یہ مکی دور کی ہے، اس میں آتا ہے عاص بن وائل
کا نام آتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے یہ خبر عبداللہ کی ان کو ملتی ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے، تو بڑے رونق سے، بڑے اس طرح سے کہتے ہیں چھوڑو اس کا کیا ذکر کرتے ہو، اس کو تو اپنے قبیلے نے چھوڑ دیا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کے تو پہلے میں نے بتایا نا قاسم کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے تو بیٹے بھی زندہ نہیں ہے، تو اس کا تو نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس کے زندہ نہیں رہ رہا، تو تم اس کی کیا بات کر رہے ہو۔ سیکنڈ شان نزول میں آتا ہے ابو لہب کا، کہ ابو لہب کا، کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ساتھ والا گھر تھا، ایک دیوار تھی، وہاں سے جب اس کو آواز آتی ہے کہ عبداللہ کی وفات کی، تو خوشی کے مارے یہ کہتا ہوا کہ باترا محمد، کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، خوشی سے گھر سے نکلا، اور لوگوں کے اندر جیسے خوشی سے بولتے ہیں نا، اس طرح سے بولنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ سن رہے ہیں، حضرت خدیجہ جو اپنے بیٹے کے غم میں ہے، ابھی وہ آپ سوچیں، امیجن ابھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن کیونکہ ہم وہ درد فیل کرنا چاہتے ہیں، اب سوچیں کہ وہ سن رہی ہیں کہ لوگ ان کی وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو ویسے ہی سانس نہیں نکلتا جب کسی کی ڈیتھ کی سنتے ہیں خبر، تو یہاں پہ تو اپنا بیٹا تھا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مدنی ہے، اس میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، جیسے اونگ نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر آنکھ کھولی اور وہ مسکرا رہے تھے، تو کہتے ہیں ہم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی تھی۔ تو یہ تین، اچھا جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ، کہ مطلب اس ٹائم پیریڈ میں یہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی تھی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی، کیونکہ یہ چھوٹی سورہ نا، آج میں ڈیفرنٹ طرح سے آپ کو کروا رہی ہوں، ہم لفظوں کو کھولیں گے، ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ کیسے، جیسے قرآن کا کہتے ہیں نا معجزہ ہے، ہم جتنی دفعہ پڑھیں ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے، تو اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظوں کی پلیسمنٹ ہے نا، وہ کتنی خوبصورت طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ویسے تو پورے قرآن میں، کیونکہ ہم تو ڈیفرنٹ وے سے پڑھ رہے تھے نا، آج ہم سورۃ کوثر کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، خیر کثیر، ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔ اب اسی ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اور اب دیکھیے گا اِنَّا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا، اِنَّا جو ہے نا، اس میں دو نون ہوتے ہیں، جیسے ان اور نا۔ اچھا، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں دے نو کہ جیسے نا جو ہوتا ہے نا، یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہوتا ہے نا، یا متکلم اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نا کہہ کے، کہ ان اور نا، یہ جب بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گا جہاں پہ بھی ان نا آتا ہے نا، بے شمار جگہ پہ آپ کو ملے گا، اس کو کہتے ہیں حرف تاکید، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تاکیداً بات کہتے ہیں نا، اس وقت انا سے اس جملے کو شروع کیا جاتا ہے۔ اچھا، انا میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد جو بات آتی ہے نا، وہ کوئی بہت بڑی خبر ہوتی ہے، اور جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ غفور، اللہ غفور ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، اور اگر ہم اس کے ساتھ انا لگا دیتے ہیں نا، تو ان اللہ غفور، تو یقیناً اللہ جو ہے وہ غفور ہیں، تو اس طرح سے اس میں زور ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا انا جو ہوتا ہے نا، آپ ایک بات بھی دیکھیں گا کہ اس کے بعد جو بھی سینٹنس ہوتا ہے نا، انا جو ہوتا ہے اس کا شک دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ سینٹنس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمت عطا کر رہے ہیں یا جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا، اس میں انسان کو شک ہو سکتا ہے، اس میں سینٹنس کی اس کی بناوٹ جو ہوتی ہے، اس کا جب میننگ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں شک آ سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی انا کا لفظ استعمال کر کے اس شک کو دور کر دیتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، ان اور نا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ نا کس کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، یا آتا ہے نا ربی جیسے ہم کہتے ہیں، اور نا آتا ہے ربنا، اے ہمارے رب۔
अच्छा, यहाँ पे और कुरान में डिफरेंट मुकाम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो वाहिद है ना? हमने हमेशा से यही पढ़ा है और अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर ना क्यों इस्तेमाल किया हुआ है? और उसकी आप देखिए कि स्कॉलर्स जो है उसकी इतनी खूबसूरत उसकी बताते हैं कि ना जो है ना एक्चुअली ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की किब्रियाई और अल्लाह की शान को बयान करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से बात करते हैं तो किसी को कहते हैं तू ऐसे कर ले, तुम ऐसे कर लो, और कभी हम कहते हैं आप ऐसे कर ले, मतलब अल्लाह की किब्रियाई बयान करता है। दूसरी बात आपने गौर से सुनी है कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी नेमतों का ज़िक्र करते हैं, वहाँ पे कोई भी सारी चीज़ें तो अल्लाह की नेमतें ही है ना दुनिया की, तो वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ना का सिगा लेके आते हैं, ठीक है? और जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इबादत का ज़िक्र आता है, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद का सिगा लेके आते हैं। अच्छा, अब कैसे? जैसे हमने सूरत नबा में पढ़ते हैं ना, वजअलना लैला लिबासा, कि हमने बनाया लैला लिबासा, रात को लिबास बनाया, वजअलना नहारा माशा, और हमने दिन को माश का जरिया बना दिया। अच्छा, अब जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला के वाहिद होने का आता है ना, तो देखिए वहाँ पे आता है वमा खलक़तल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदूनी, कि नहीं पैदा किया मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। तो वहाँ पे देखिए नी या का सीगा है, और जहाँ पे नेमते हैं ना, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन भी करते हैं लोग, तो आप लोगों को आज के बाद इंशाल्लाह इस पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, फौरन आप इसका जवाब दे देंगे कि जहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं वहाँ पे ना का आता है, ना अल्लाह सुब्हानहू तआला सिगा यूज़ करते हैं, और जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद का जिक्र आता है वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वाहिद का सिगा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इन्ना आतौइना। अच्छा, आतौइना जो है ना, इसका रूट वर्ड जो है वो आप देखिए आइन, तो और वाव, आइन तो वाव, आतौइना का। अच्छा, आतौइना का आप देखिए ये पूरा एक सेंटेंस है। अब देखने को तो ये एक लफ्ज लग रहा है ना, तो इसके अंदर आप देखिए इसका तर्जमा करें, हमने अता किया आपको, पूरे का पूरा आ जाता है इसके अंदर। तो अगर हम अता को देखते हैं ना, तो कुरान पाक में आप देखें डिफरेंट तरह से अता का मतलब किसी को देने के लिए, मांगने के लिए जब हम कहते हैं ना, तो डिफरेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वर्ड्स यूज़ किए हैं। जैसे हम कहते हैं रब्बना हबलना, अता कर दे मुझे, रब्बना आतीना, आतीना हमजा ताया, ठीक है, और रब्बना आतीना ता है ना, ये तो है और ये वो ता है, रब्बना आतीना वो भी इसी के लिए आता है। यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आतौइना क्यों इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब जहाँ पे आता है ना हब, रब्बना हब लना, तो वो हम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं ना कि अल्लाह रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, कि मेरे खामंद और मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे, तो हर माँ को ये पता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई छोटी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, इतनी बड़ी तोहफा मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि मेरी औलाद को और मेरे खामंद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे और उन्हें मुत्तकियों का इमाम बना दे। वहाँ पे हम हब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, फिर हम कहते हैं रब्बना आतीना, ए रब हमें अता कर, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन। आतीना जो होता है ना, उसके अंदर दो मीनिंग आते हैं। नंबर एक ये कि ऐसी नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दे और वो वापस भी ले सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, उनकी नेमत है, वो वापस ले सकते हैं। और दूसरी आती है कि वो नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं ना, उसके साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है। पता है कैसे? जैसे हम दुआ करते हैं ना, बड़ी प्यारी वो आया है कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, है ना, अजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली। कितनी दफा हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शर्त लगा दी है कि मेरा बंदा जब भी, ए नबी बता दे इनको कि वो जब भी मुझे पुकारता है मैं उनकी पुकार सुनता हूँ, बस उनको भी चाहिए फलयस्तजीबू ली, कि मेरे भी हुक्म माने, तो सा कंडीशन आ जाती है। तो ये आतीना जो है ना, इसके साथ भी कंडीशन होती है जिम्मेदारी की। जैसे अल्लाह ने अगर आंखें दी हैं तो जिम्मेदारी भी तो दी है ना साथ, कि आंखें सिर्फ वही चीज़ देखें जो अल्लाह का हुक्म है, कान वही सुने जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है, जुबान वही बात के जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है। तो ये आतीना हो जाता है।
اچھا جیسے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں آتا ہے نا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ کنوز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے، اور اس کے بعد اس کو زمین میں دنسا دیا، اللہ نے جب چاہا خزانے واپس لے لیے۔ اچھا اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آطوینا، یہاں پہ حمزہ، عین، تو اور واو، یہ تین اس کے روٹ ورڈ آتے ہیں نا، اس کے اب کیا مطلب ہے؟ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ نمبر ون یہ کہ کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسی نعمت جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری اٹیچ نہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، کسی کو اس کی فرما برداری سے خوش ہو کر عطا کر دینا۔ نمبر تین، کسی کو دنیا میں وہ دے دینا کہ جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا، مطلب ایسی خبر، ایسی خوشخبری دے دینا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا وہ جو چیز دی ہے نا وہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی ہے، اور کسی کو بغیر کسی غرض کے کوئی شے عطا کر دینا، یہ سارے میننگ آتینا میں آتے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آتینا نہیں کہا، حبلنا نہیں کہا، اجر بھی نہیں کہا۔ اجر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی کوئی امید ساتھ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے، مطلب ہم نے کیا ہوتا ہے تو ہم اجر کو مانگتے ہیں۔ آتینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اچھا اب یہاں پہ نیکسٹ لفظ کی طرف جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس آیا کی تفسیر کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آتینا کا کیا دیا؟ الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا جب ہم اکثر مصحف میں پڑھتے ہیں نا خیر کثیر کہتے ہیں، تو ہم خیر کثیر کیوں کہتے ہیں؟ یہاں تو کوثر کا مطلب ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا ہے نا۔ صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے، کیونکہ اللہ نے ابھی یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کہ اچھا جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے، تو رسول اللہ نے خود ہی ایکسپلین کیا تھا، انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن پاک پہ بھی جو کثرت کے لیے جو سیگا استعمال ہوتا ہے، یہ کوثر جو ہے نا یہ مبالغے کا سیگا ہے، جو ہائیسٹ لیول آف دینے کا۔ اچھا ایک ہوتا ہے کثرتن، کثرتن، کثیرن اور کثورن اور کوثر، یہ سارے ورڈز آتے ہیں۔ اب جو کثیرن جو ہوتا ہے نا وہ ایسی خیر، مطلب ایسی چیز عطا ہوتی ہے جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم الکوثر کے ساتھ صرف کوثر جو ہے نا وہ صرف خیر کے لیے آتا ہے، اس میں برائی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوثر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے خیر کثیر، اس لیے ہم اس کو خیر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے نا۔ اچھا جی اب یہاں سے آپ آئیے اس بات پہ کہ صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ رسول اللہ نے جب آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ الکوثر پڑھ کے بتائی کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا نہرن، کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور اس میں بے انتہا خیر ہے۔ اچھا ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہوا حوضن، کہ یہ ایک حوض ہے جو ایسا حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن جمع ہوگی، اور اس کے گرد کپ و جار اتنے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے یہ غور سے اپنے کاؤنٹ کر کے نا یہ حدیثیں بھی یاد رکھنی ہے، بہت پیاری حدیثیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے ارد گرد ٹینٹ ہوں گے، اور وہ ٹینٹ جو ہے نا وہ پرل، بڑا ایک ہی پرل کو کارو کر کے وہ ٹینٹ بنائے جائیں گے، اور وہ ٹینٹ میری امت کے مومنین کے لیے ہوں گے، الحمدللہ۔ اچھا جی اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس حوض سے میری امت جو ہے وہ پانی پیے گی قیامت کے دن، اور اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب دیکھیے ہم نے پڑھا نا جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، وہاں پہ پیاس کی وجہ سے ہم نہیں پئیں گے، وہ ہم اپنی لذت کی وجہ سے پئیں گے۔ لیکن یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے نا، جب وہ ایک دفعہ جو انسان پی لے گا اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور آپ یاد کریں ذرا قیامت کا دن کہ وہ جو سوا نیزے پہ سر کے اوپر آئے گا سورج ہوگا، اور چلنے کی جو پہلے میں نے حدیث اسی لیے پہلے بیان کر دی تھی کہ انسان
مطلب ایک پاؤں سے اگلا پاؤں اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور اتنے 50,000 سال کا وقت ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا، اب یہ حدیث اپنے غور سے سننی ہے، اور اس پہ سے عمل نکالنا، عمل کی بات نکالنی ہے آپ لوگوں نے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں فرشتوں، اچھا، کہ قیامت کے دن میرے امتی جب حوض کوثر کو دیکھیں گے، اس حوض کو دیکھیں گے تو اس کی طرف رش کریں گے۔ اب سوچیں ان میں سے، ہم میں سے بھی کوئی، سبھی ہوں گے انشاءاللہ، تو حوض کوثر کی طرف رش کریں گے، اور جیسے ہی وہ آئیں گے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں گا، میں ان کو پہچان لوں گا۔ کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اثرات سے پہچانیں گے۔ ہم جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کا پانی جہاں جہاں لگتا ہے وہ قیامت کے دن وہ چیز شائن کر رہی ہوں گی، نور کی طرح شائن کر رہی ہوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ہمیں پہچانیں گے۔ کہتے جیسے ہی وہ رش کر کے آ رہے ہوں گے تو فرشتے کچھ مسلمان جو آ رہے ہوں گے ان کو روک دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تم ان کو کیوں روک رہے ہو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، غور کیجئے اس حدیث میں کہ آپ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی غائب کی بات بتائی ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، جتنا وہ بتانا چاہتے تھے۔ یہاں پہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے ہیں، اور ایچ اینڈ ایوری امتی کا ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، کہ دور ہو جاؤ، کہ تباہی ہو تباہی ہو۔ تو جنہوں نے دین کو بدل دیا اور جنہوں نے میرا طریقہ چھوڑ دیا، یہ ہے بدعات کے بارے میں۔ اب دیکھیں لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں نا کہ سو واٹ، ہم کون سا برا کام کریں، ہم نیکی کا ہی کام کریں۔ بدعات جو ہے وہ نیکی ہی ہے، مطلب ہم نیکی سمجھ کے ہی کرتے ہیں اس کو، ہم کوئی برا کام سوچ کے تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے نا الحمدللہ۔ لیکن میں صرف یہاں پہ ایک بات کہوں گی، آپ اپنے مائنڈ سے نا خود سے اپنے آپ سے سوال کریں، یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ حوض کوثر پہ پانی نہیں پلایا جائے گا اگر ہم نے زندگی میں کوئی بدعت کی۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک لگتا ہے نا کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ نہیں، اب چھوڑ دیں اس بات کو کہ اس کا ثواب ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں۔ صرف اگر آپ کو شک بھی ہو رہا ہے نا کہ یہ طریقہ رسول اللہ کا نہیں تھا، صحابہ کے نہیں تھا، چھوڑ دیں اس کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بڑی خیر چلی جائے اس سے یہ چیز چلی جائے، کیونکہ سنتیں تو اتنی ہم اپنی پوری زندگی میں بھی ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں جو ہم صبح نماز سے شروع ہوتے ہیں، جو تسبیحات رسول اللہ نے بتائی ہیں، جو طریقہ بتایا ہے، قرآن از اے وے آف لائف، ہم پورا دن اپنی زندگی میں حلال ہے یا حرام ہے، 5 ہی چیزیں کر سکتے ہیں نا، یا ہم کہیں گے کہ یہ جو بھی چیز ہم کر رہے ہیں یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، کھانے میں کر رہے ہیں یا پھر ہم جس طرح بھی کریں، یا وہ مباح ہے یا پھر وہ مکروہ ہے یا پھر وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ 4-5 ہی چیزیں ہم کرتے ہیں نا جو ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہیں بتائی ہے، دین میں ایڈ ہم نہیں کر سکتے، دین کیا مطلب کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ کو یہ لگے کہ اس کا اجر ملے گا، دین میں شامل کرنے کی بات ہو جائے گی، تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ سارا دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے رہیں، آپ دیکھیں آپ کو سانس لینے کا بھی وقت نہیں ملتا بیسیکلی۔ تو پھر 1000 لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں نا کنڈے نہ کرو، رسول اللہ نے کب کیے تھے، صحابہ نے کب کیے تھے، ہم کہتے ہیں چلو جی رہنے دو، ہماری تو امی نے کیے تھے، دادی نے کیے تھے، اس نے کیے تھے۔ ہاں جب نہیں سمجھ آتی ہے نا تو کوئی بات نہیں، لیکن جب آ جاتی ہے بدعت کی سمجھ آ جاتی ہے، حوض کوثر میں پانی نہ پینے کی سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر تو بچ جانا چاہیے نا، کوئی بات نہیں۔ آپ اپنے آپ کو صرف یہ کہیں کہ اچھا رسول اللہ نے نہیں کہا، ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو لیکن مجھے نہیں کرنا، اللہ کو اتنی پسند آئے گی وہ بات، بس اتنی سمپل سی چیز اپنے لیے رکھ لیں۔ اچھا اب یہاں پہ آپ سیکنڈ چیز یہ دیکھیں کہ یہ کب ہوگا، یہ حوض کوثر میں ہم کب بھاگیں گے، ہم اس کو دیکھ کے کس وقت کہیں گے کہ ہمیں یہ پانی، کیونکہ پیاس لگی ہوگی ڈیفینیٹلی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ادھر ہے تو ہم ادھر جا کے پانی پئیں۔ یہ وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا، دیکھیں
جب ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا اور محشر کے میدان کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، لے کے جایا جا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! صرف یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، میں اتنی پتہ ہے دل بند ہونا ہوتا ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ایک خوشی کی بات بھی ساتھ کر لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد نا مینار، وہ جیسے ہوتے ہیں نا ستون ہوں گے، وہ ستون جو ہے نا وہ نور کے ستون ہوں گے، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ستون ہوں گے اور ان کے اوپر نور ہوگا، نور کے ستون ہوں گے۔ اس کے اوپر جو بیٹھے ہوں گے نا لوگ، وہ بھی ان کے چہرے نور کے ہوں گے، ان کے کپڑے نور کے ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نبی اور رسول ان کو دیکھ کے ان پہ رشک کریں گے۔ صحابہ جب رسول اللہ یہ بتا رہے تھے نا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں، وہ کون لوگ بیٹھے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوں گے۔ دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ تو بہت اچھی آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی خاطر ہم آپس میں، آپ دیکھیے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے، اور لیکن ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کا پیغام سن رہے ہیں نا، اور جس وقت اللہ کا پیغام ایک دوسرے کو سنایا جا رہا ہے، اللہ کی بات کی جا رہی ہے، فرشتے ہماری محفلوں میں گھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ کتنی پیاری حدیث ہے نا، میں سائٹ پہ لے کے جا رہی ہوں تھوڑا سا دل آپ کا وہ کرنے کے لیے، کہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ ان کو میں نے معاف کر دیا، سب کو بخش دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، ادھر تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کا یہ مقصد نہیں تھا سننے کا۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، بچے ساتھ آ کے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا کلاس سننے کا، وہ ایسے ہی آ جاتی ہیں، کبھی کسی طرح سے بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو سب کو میں نے بخش دیا۔ اللہ اکبر! تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ حال ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے اور ہم رش کر رہے ہوں گے، وہ کون سا وقت ہوگا؟ جس وقت پورے لوگ، پوری انسانیت، اب مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کر رہے ہوں گے کہ حساب کسی طرح سے شروع ہو۔ اور ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ سب سے پہلے وہ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ، سب کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے۔ اچھا یہ کون سی ہے؟ شفاعت کبریٰ۔ اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا، کیونکہ شفاعت میں بھی ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کی شفاعت ہے، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ جو ہے نا، یہ عام ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پھر وہ سجدے میں جائیں گے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر وہ لمبی حدیث ہے، خیر میں اس کو آپ کو چھوٹا سا بتا دیتی ہوں، کہ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے اور حکم ہو جائے گا کہ اب وہ حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اچھا پھر اس کے بعد شفاعت صغریٰ کون سی ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ ہو اور جو اس کا منکر ہو تو بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اے نبی فرما دیں، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اللہ تمہارے کاموں کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ اور انہیں فرما دیں کہ اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لے آیا ہے، تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم ان کی راہ میں بھی کجی چاہتے ہو، حالانکہ تم اس کے حق پر ہونے پر خود گواہ ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور تم اب کس طرح کفر کرو گے، حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے تو اسے سیدھی راہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ آیت نمبر 103، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔
फिर उसने तुम्हें इस घड़े से बचा लिया। यूं ही अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम हदायत पा जाओ। और तुम में से ऐसे लोगों की एक जमात जरूर होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाएं और भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। और वही लोग बामुराद हैं। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए थे और जब उनके पास वाज़े निशानियां आ चुकी इसके बाद भी इख्तलाफ करने लगे। और इन्हीं लोगों के लिए सख्त अजाब है जिस दिन कई चेहरे सफेद होंगे और कई चेहरे स्याह होंगे। तो जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफर किया? तो जो कुफर तुम करते रहे थे सो अब इसके अजाब का मजा चख लो। आया नंबर 107। और जिन लोगों के चेहरे सफेद रोशन होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आया नंबर 108 में फरमाते हैं, ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम आप पर हक के साथ पढ़ते हैं और अल्लाह जहान वालों पर जुल्म नहीं करता। और अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों जमीनों में है और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे। और तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम सब लोगों की रहनुमाई के लिए जाहिर की गई हो। तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब भी ईमान ले आते तो यकीनन उनके लिए बेहतर होता। इनमें से कुछ ईमान वाले भी हैं और उनमें से अक्सर नाफरमान हैं। ये लोग सताने के सिवा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और अगर ये तुमसे जंग करे तो तुम्हारे सामने पीठ फेर जाएंगे, फिर इनकी मदद भी नहीं की जाएगी। आया नंबर 112। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वो जहां कहीं भी पाए जाए इन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है सिवाय इसके कि उन्हें कुछ अल्लाह के अहद से या लोगों के अहद से पनाह दे दी जाए और वो अल्लाह के गजब के सजावार हुए हैं और उन पर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई है। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और अंबिया को नाहक कत्ल करते थे क्योंकि वो नाफरमान हो गए थे और सरकशी में हद से बढ़ गए थे। ये सब बराबर नहीं है। अहले किताब में से कुछ लोग हक पर भी कायम हैं। वो रात की सातों में अल्लाह की आयात की तलावत करते हैं और सर बसजूद रहते हैं। आया नंबर 114। और अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और नेक कामों में तेजी से बढ़ते हैं। यही लोग नेकूकार हैं। और ये लोग जो नेक काम भी करें इनकी नकदरी नहीं की जाएगी और अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया है ना उनके माल उन्हें अल्लाह के अजाब से कुछ भी बचा सकेंगे और ना उनकी औलाद। और वही लोग जहन्नमी हैं जो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये लोग जो माल भी इस दुनिया की जिंदगी में खर्च करते हैं इसकी मिसाल इस हवा जैसी है जिसमें सख्त पाला हो और वो ऐसी कौम की खेती पर जा पड़े जो अपनी जानों पर जुल्म करती हो और वो उसे तबाह कर दे। और अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम गैरों को अपना राजदार ना बनाओ। वो तुम्हारी निस्बत फितना अंगेजी में भी कभी नहीं करेंगे। वो तुम्हें सख्त तकलीफ पहुंचाने की ख्वाहिश रखते हैं। बुग़्ज़ तो उनकी जुबानों से खुद जाहिर हो चुका और जो अदावत इनके सीनों में छुपी हुई है वो इससे भी बढ़कर है। हमने तुम्हारे लिए निशानियां वाज़े कर दी हैं, अगर तुम अक्लमंद हो आगाह हो जाओ। तुम वो लोग हो कि उनसे मोहब्बत रखते हो और वो तुम्हें पसंद तक नहीं करते, हालांकि तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो। और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं और जब अकेले होते हैं तो तुम पर गुस्से से उंगलियां चबाते हैं। फरमा दे, मर जाओ अपनी घुटन में, बेशक अल्लाह दिलों की पोशीदा बातों को खूब जानता है। आया नंबर 120। अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरी लगती है और तुम्हें कोई रंज पहुंचे तो वो इससे खुश होते हैं। और अगर तुम सब्र करते रहो और तकवा इख्तियार किए रखो तो उनका फरेब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और जो कुछ वो कर रहे हैं बेशक अल्लाह इस पर अहाता फरमाए हुए है। और वो वक्त याद कीजिए जब आप सुबह सवेरे अपने दरे दौलत से रवाना होकर मुसलमानों को ग़ज़वा उहुद के मौका पर जंग के लिए मोर्चों पर ठहरा रहे थे और अल्लाह खूब सुनने वाला और जानने वाला है। और जब तुम में से बनु सलमा, खिजरज और बनु हारिसा औस दो ग्रोहों का इरादा हुआ कि बुज़दिली कर जाए, हालांकि अल्लाह इन दोनों का मददगार था। और ईमान लाने वालों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बदर में तुम्हारी मदद फरमाई, हालांकि तुम इस वक्त बिल्कुल बेसरो सामान थे।
پھر اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب آپ مسلمان سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں، اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو اور وہ کفار تم پر اس وقت پورے جوش سے حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب تمہیں 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، اور اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 127، مزید اس لیے کہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے سو وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 130، اے ایمان والو، دگنا اور چگنا کر کے سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 134، یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کر سکتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا اور کیا اچھا صلہ ہوگا۔ آیت نمبر 137، تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے لیے قانون قدرت کے بہت سے ضابطے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چلا پھرا کرو اور دیکھا کرو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت نمبر 139، اور تم ہمت نہ ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو۔ اگر تمہیں اب کوئی زخم لگے گا تو یاد رکھو کہ ان لوگوں کو بھی اس طرح کا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ گردش ایام اس لیے ہے کہ اللہ اہل ایمان کو پہچان کرا دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا کرے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے، یعنی پاک اور صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے، اور تم اس کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، سو اب تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو رسول ہی ہیں نہ کہ خدا۔ آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر مصائب و تکلیفیں جھیلتے ہوئے اس دنیا سے گزر چکے، پھر اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے مذاہب کی طرح الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی کیا ان کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کا حق نہ ہونے پر یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے؟ اور جو کہ اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ عنقریب مصائب پر ثابت قدم رکھ کر شکر کرنے والوں کو جزا عطا کرے گا۔ آیت نمبر 145، اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، اس کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے بھی دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے بھی دیتے ہیں، اور ہم ان قریب شکر گزاروں کو خوب صلہ دیں گے۔ اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جہاد کیا
ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے اولیاء بھی شریک ہوئے، تو نہ انہوں نے ان مصیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی ہمت ہاری، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ جھکے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت نمبر 147۔ اور ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس التجا کے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما، اور ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا کر۔ آیت نمبر 148۔ بس اللہ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمایا اور آخرت کے بھی عمدہ اجر سے نوازا، اور اللہ ان نیک کام کرنے والوں سے پیار کرتا ہے جو صرف اسی کو چاہتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کا کہا مانا تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی جانب پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 151۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ظالموں کا وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی جو تم چاہتے تھے۔ تم میں سے کوئی دنیا کا خواہش مند تھا اور تم میں سے کوئی آخرت کا طلبگار تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، اس کے بعد اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ اہل ایمان پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا اور نصیحت اور تربیت دی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اور پھر اس نے غم کے بعد تمہیں تسکین کے لیے غنودگی کی صورت میں امان اتاری جو تم میں سے ایک جماعت پر چھا گئی، اور ایک گروہ کو جو منافقین کا تھا صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے ساتھ ناحق گمان کرتے تھے، وہ محض جاہلیت کا گمان تھا۔ وہ کہتے ہیں کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ اختیار ہے؟ فرما دے کہ سب کام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کام میں کچھ ہمارا اختیار ہوتا تو ہم اس جگہ قتل نہ کیے جاتے۔ فرما دے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو وسوسے تمہارے دلوں میں ہیں انہیں خوب صاف کر دے۔ اللہ سینے کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 155۔ بے شک جو لوگ تم میں سے اس دن بھاگ کھڑے ہوئے تھے جب دو فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی تھی، تو انہیں میں شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے کسی عمل کے باعث جس کے وہ مرتکب ہوئے، بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو کہیں سفر پر گئے ہوں یا جہاد کر رہے ہوں اور وہاں مر جائیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسد بنائے رکھے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس مال و متاع سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم سب اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہے، اور اگر آپ تند خو یا سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کرے اور ان کے لیے بخشش مانگا کرے اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کرے، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کرے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے گا؟
اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی کی نسبت یہ گمان ہی ممکن نہیں کہ وہ کچھ چھپائے گا، اور جو کوئی کسی کا حق چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے وہ لانا پڑے گا جو اس نے چھپایا تھا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 162۔ بھلا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے تابع ہو گیا اس شخص کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کے حضور ان کے مختلف درجات ہیں، اللہ ان کے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 164۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آیت نمبر 165۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت آ پہنچی حالانکہ تم اس سے پہلے دو چند دشمن کو پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ پڑی ہے؟ فرما دے یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور اس دن جو تکلیف تمہیں پہنچی جب دونوں لشکر باہم مقابل ہو گئے تھے سو وہ اللہ کے حکم سے تھے، اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو پہچان کرا دے۔ اور آیت نمبر 167۔ اور ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرا دے جو منافق ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کے حملے کا دفاع کرو تو کہنے لگے کہ اگر ہم جانتے کہ واقعتاً کسی ڈھب کی لڑائی ہوگی یا ہم اسے اللہ کی راہ میں جنگ جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اس دن وہ ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے باوجود اس کے کہ خود گھروں میں بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ فرما دے کہ تم اپنے آپ کو موت سے تو بچا لینا اگر تم سچے ہو، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 170۔ وہ ہمیشگی کی زندگی کی ان نعمتوں پر خوشحال ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما رکھی ہیں، وہ اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور اطاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے مسرور رہتے ہیں، اس پر بھی کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں جو صاحب احسان ہیں اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں، سو ان سے ڈرو، تو اس بات سے ان کے ایمان اور بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بڑا اچھا سازگار ہے۔ پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی غضب نہ پہنچی اور انہوں نے رضائے الہی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 175۔ بے شک یہ مخبر شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، بس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھے سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور آیت نمبر 176۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں وہ آپ کو غمزدہ نہ کرے، وہ اللہ کے دین میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر خرید لیا ہے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر یہ گمان ہرگز نہ کرے کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، ہم تو یہ مہلت انہیں صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے بالآخر ذلت انگیز عذاب ہو۔ اور آیت نمبر 179۔ اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غائب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے غائب کا علم کے لیے چن لیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔
آیت نمبر 180، اور جو لوگ اس مال و دولت میں سے دینے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز اس بخل کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کرے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ ان قریب روز قیامت انہیں گلے میں اس مال کا طوق پہنایا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے رہے ہوں گے، اور اللہ ہی آسمان اور زمینوں کا وارث ہے، یعنی جیسے اب مالک ہے ایسے ہی تمہارے سب کے مرنے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے آگاہ ہے۔ بے شک اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب ہم ان کی ساری باتیں اور ان کے انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی لکھ رہے ہیں، اور روز قیامت فرمائیں گے کہ اب تم جلا ڈالنے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم بھیجا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ اپنی رسالت کے ثبوت میں ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ آ کر کھا جائے، آپ ان سے فرما دے بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، اور اس نشانی کے بعد بھی آئے جو تم کہہ رہے ہو، تو اس کے باوجود تم نے انہیں شہید کیوں کیا؟ اگر تم سچے ہو پھر بھی اگر آپ کو جھٹلائیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہو۔ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا جو واضح نشانیاں یعنی معجزات اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 186، اے مسلمانوں، تمہیں ضرور بل ضرور تمہارے اعمال اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تمہیں برصورت ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سے اذیت ناک تانے سننے ہوں گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی کامیابی کے کام ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی کہ تم ضرور ایسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے اور جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، سو یہ ان کے لیے بہت بری خریداری ہے۔ اب ایسے لوگوں کو ہرگز نجات پانے والا خیال نہ کرے جو اپنی آستانیوں پر خوش ہو رہے ہیں اور نہ کردہ اعمال پر بھی اپنی تعریف کے خواہش مند ہیں۔ دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا، بس آپ انہیں ہرگز عذاب سے نجات پانے والا نہ سمجھے، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور سب آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سو تم اپنا دھیان اور توکل اسی پر رکھو۔ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، بس اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور بے تدبیر پیدا نہیں کیا، تو سب سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو جسے دوزخ میں ڈال دے تو نے اسے واقعتاً رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تجھے بھولے ہوئے تھے، سو ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، اب ہمارے گناہ بخش دے، ہماری خطاؤں کو ہمیں معاف فرما دے، اور ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت دے۔ آیت نمبر 194، اے ہمارے پروردگار، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 195 میں، پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا، یقیناً میں تم میں سے کسی محنت کرنے والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو۔ بس جن لوگوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اسی کے باعث اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور میری خاطر لڑے اور مارے گئے، تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا،
और उन्हें यकीनन उन जन्नतों में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। ये अल्लाह के हजूर बड़ा अजर है और अल्लाह ही के पास इससे भी बेहतर अजर है। और आया नंबर 196 कि काफरों का शहर में ऐशो इशरत के साथ घूमना तुम्हें किसी धोखे में ना डाल दे, ये थोड़ी सी चंद दिनों की मता है, फिर उनका ठिकाना दोज़ख होगा और वो बहुत बुरा ठिकाना है। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते हैं उनके लिए बहिश्तें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और इनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह के हाथ से इनकी मेहमानी है और जो कुछ भी अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और बेशक कुछ अहले किताब ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो उनकी तरफ नाजिल की गई, और उनके दिल अल्लाह के हुजूर झुके रहते हैं और अल्लाह की आयतों के इस कलील दाम वसूल नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनका अजर उनके रब के पास है। बेशक अल्लाह हिसाब में जल्दी फरमाने वाला है। ए ईमान वालों, सब्र करो, साबित कदमी में ज्यादा मेहनत करो और जिहाद के लिए खूब मुस्तैद हो जाओ और हमेशा अल्लाह का तकवा कायम रखो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और अब शुरू करते हैं सूरत अन-निसा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आया नंबर 1, ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हारी पैदाइश की इब्तदा एक जान से की, फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा फरमाया, फिर इन दोनों में से बकसरत मर्दों और औरतों की तख्लीक को फैला दिया। और डरो उस अल्लाह से जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और कराबतों में भी तकवा इख्तियार करो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। और यतीमों को उनका माल दे दो और बुरी चीज को उम्दा चीज से ना बदला करो और ना उनके माल अपने मालों में मिलाकर खाया करो, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हारे लिए पसंदीदा और हलाल हैं, 2-2 और 3-3 और 4-4, मगर ये इजाजत बशर्ते अदल है। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम जायद बीवियों में अदल नहीं कर सकोगे तो सिर्फ एक ही औरत से निकाह करो, या वो कनीज़ें जो शरन तुम्हारी मलकियत में आई हुई हैं। ये बात इससे करीब तर है कि तुमसे जुल्म ना हो जाए। और औरतों को उनके महर खुश दिली से अदा कर दिया करो। फिर अगर वो इस महर में से कुछ तुम्हारे लिए अपनी खुशी से छोड़ दे तो तब इसे अपने लिए साजगार और खुशगवार समझकर खाओ। और आया नंबर 5, और तुम बेसमझों को अपने या उनके माल सपुर्द ना करो जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारी मईशत की इस्तवारी का सबब बनाया है। हाँ, उन्हें इसमें से खिलाते रहो, पहनाते रहो और उनसे भलाई की बात करते रहो और यतीमों की तरबियतन जांच और आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि निकाह की उम्र को पहुंच जाए। फिर अगर तुम इसमें होशियारी और हुस्न तदबीर देख लो तो उनका माल उनके हवाले कर दो और उनके माल फजूल खर्ची और जल्दबाजी में इस अंदेशे से ना खा डालो कि वो बड़े होकर वापस ले जाएंगे। और जो कोई खुशहाल हो वो माले यतीम से बिल्कुल बचा रहे, और जो खुद नादार हो उसे सिर्फ मुनासिब हद तक खाना चाहिए। और जब तुम इनके माल इनके सुपुर्द करने लगो तो इस पर गवाह बना लिया करो, और हिसाब लेने वाला तो अल्लाह ही काफी है। मर्दों के लिए इस माल में से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा है, और औरतों के लिए भी माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों के तरके में से हिस्सा है। वो तरका थोड़ा हो या ज्यादा अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है। और अगर तकसीम वरासत के मौका पर गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और मोहताज मौजूद हों तो उनमें से भी कुछ उन्हें दे दो और इनसे नेक बात कहो। और यतीमों से मामला करने वाले लोगों को डरना चाहिए कि अगर वो अपने पीछे नातवा बच्चे छोड़ जाएं तो मरते वक्त इन बच्चों के हाल पर कितने खौफजदा और फिक्रमंद होते। सो इन्हें यतीमों के बारे में अल्लाह से डरना चाहिए और इनसे सीधी बात कहनी चाहिए। बेशक जो लोग यतीमों के माल नाहक तरीके से खाते हैं और अपने पेटों में नीरी आग भरते हैं वो जल्द ही दहकती हुई आग में जा गिरेंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की वरासत के बारे में हुक्म देता है कि लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। फिर अगर सिर्फ लड़कियां ही हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो उनके लिए इस तरके का 2/3 हिस्सा है। और अगर वो अकेली हो तो इसके लिए आधा है। और मरने वाले के माँ बाप के लिए इन दोनों में से हर एक का तरके का 1/6 हिस्सा मिलेगा, बशर्त के मरने वाले की कोई औलाद हो। अगर इस मैयत की कोई औलाद ना हो तो इसके वारिस सिर्फ उसके माँ बाप होंगे, तो इसके माँ बाप के लिए 1/3 है और बाकी सब बाप का हिस्सा है।
پھر اگر مرنے والے کے بھائی بہن ہوں تو اس کے ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ تقسیم اس وصیت کے پورے کرنے کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ فائدہ پہنچانے میں ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب تر ہے۔ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے فریضہ یعنی مقرر ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، بشرط کہ ان کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے سے چوتھائی ہے، یہ بھی اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور تمہاری بیویوں کا تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھا حصہ ہے، بشرط کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ ہے، تمہاری اس مال کی نسبت کی ہوئی وصیت پوری کرنے یا تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہو جس کے نہ ماں باپ ہو اور نہ اولاد ہو تو اس کا ماں باپ کی طرف سے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، یعنی اخیافی بھائی یا بہن، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم بھی اس وصیت کے بعد ہوگی جو وارثوں کو نقصان پہنچائے بغیر کی گئی ہو یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ اللہ کی طرف سے